अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान मजीद की एक बहुत ही अहम बल्कि मरकजी सूरत सूरतुल अनाम इसके फराहम करदा मतन पर एक गहरी नज़र डालेंगे। ये सूरत आप देखें तो अपनी नौयत में काफ़ी मुनफरिद है, ख़ास तौर पर मक्की दौर के हिसाब से। और इसका जो मरकज़ी ख्याल है ना, वो शुरू से आखिर तक एक ही है, अल्लाह की वहदानियत यानी तौहीद। जी बिल्कुल। और आज जो हम बात करेंगे वो मुकम्मल तौर पर सूरतुल अनाम की जो आयात हमारे पास है उनके मतन पर ही मबनी होगी। हमारा मकसद असल में ये समझना है कि ये सूरत किस तरह आप कह लें तौहीद के दलाइल देती है, शिर्क को रद्द करती है, रिसालत और आखिरत के तसव्वुर को वाज़िया करती है और कायनात में जो अल्लाह की निशानियां फैली हुई हैं उनकी तरफ कैसे तवज्जो दिलाती है। तो एक तरह से ये इस्लाम की जो बुनियादी अकायद है ना, उनका एक मुकम्मल पैकेज है। अच्छा, तो फिर आगाज करते हैं इसके सबसे नुमायां पहलू से, यानी अल्लाह की खालिकियत और उसकी वहदानियत। सूरत का आगाज ही बड़ा पुरजोर है। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरों और रोशनी को बनाया। तो ये कायनात की तख्लीक का जिक्र ये फौरन ही तौहीद से कैसे जुड़ जाता है? देखें, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। पहली ही आयत में तख्लीक की जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, आसमान, जमीन, अंधेरा, रोशनी, उनका जिक्र करके फौरन ये बताया गया कि ये सब अल्लाह की तख्लीक हैं। और फिर इसी आयत के आखिर में एक तजाद सामने लाया गया। फिर भी काफिर लोग गैरुल्लाह को अपने रब के बराबर ठहराते हैं, यानी इतनी वाज़ेह दलील सामने है फिर भी शिर्क हो रहा है। तो ये आगाज ही में आप समझे बहस का मरकजी नुक्ता तय कर देता है। और फौरन बाद इंसान की अपनी तख्लीक का जिक्र मिट्टी से, यानी आयत 2 में गोया कायनात से लेकर इंसान की अपनी ज़ात तक हर तरफ एक ही खालिक की निशानियां बिखरी हुई हैं। यकीनन। और फिर आयत 3 देखें, अल्लाह के इल्म की वुसअत का बयान है कि वो आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ से वाकिफ़ है, हमारे छुपे हुए, हमारे ज़ाहिर आमाल सब जानता है। तो ये इल्म और कुदरत ये लाज़िम व मलज़ूम है। जिसका इल्म इतना कामिल है, ज़ाहिर है कुदरत भी उसी की कामिल होगी। और आगे चलकर आयत 59 में ओह, उस इल्म की जो तस्वीर कशी की गई है वो तो इंसान को हैरान कर देती है। और गैब की कुंजियां उसी के पास हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो उसे जानता है। जी, ये बात कि कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो उसे जानता है, ये अल्लाह के इल्म की जो हमागिरी है उसे किस कदर वाज़े करती है। मतलब तो ये हुआ कि कायनात का हर छोटा बड़ा वाकया, हर हरकत सब उसके इल्म में है। बिल्कुल। और ये सिर्फ इल्म तक नहीं है। आयत 17 में देखें, नफ़ा और नुकसान का मालिक वही है। आयत 18 और 61 में बंदों पर गालिब है। आयत 60 में रात को एक तरह से मौत जैसी नींद तारी करता है और फिर दिन में उठा देता है। ये सब क्या है? ये सब उसकी कुदरत, उसकी हाकिमियत, उसकी निगरानी के मज़ाहिर हैं। तो इन तमाम दलाइल का मंतकी नतीजा तो एक ही निकलता है कि जब खालिक, मालिक, आलिम और कादिर सिर्फ वही एक ज़ात है, तो भाई इबादत भी सिर्फ उसी का हक है। सही। लेकिन सूरत ये भी तो बताती है कि इतनी वाज़ेह निशानियों के बावजूद लोग मुंह मोड़ते हैं, हक को जुटलाते हैं। ये आयात 4 और 5 में है। और ये इनकार सिर्फ कोई नज़रियाती बात नहीं रहती। तारीख में इसके नताइज भी नज़र आते हैं, जैसे पिछली कौमों की हलाकत का जिक्र है आयत 6 में। हाँ, ये तारीख को बतौर दलील इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि पहले भी कौमों को ज़मीन में बड़ी ताकत दी थी, वसाइल दिए थे जो तुम्हें भी नहीं दिए, लेकिन जब उन्होंने रसूलों को झुटलाया, गुनाह किए, तो उन्हें हलाक कर दिया गया। ये मक्का के मुशरिकीन के लिए भी एक तरह की तंबीह थी और जाहिर है आइंदा आने वालों के लिए भी सबक है। इसीलिए तो आयत 11 में हुक्म है कि ज़मीन में चलो फिरो फिर देखो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। ये सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, ये इबरत हासिल करने की दावत है। मुझे ये बात हमेशा बड़ी दिलचस्प लगती है कि इनकार करने वालों के मुतालबात कैसे होते थे। कभी कहते हैं जी फरिश्ता क्यों नहीं उतरता, आयत 8 में है। कभी कहते हैं कि अगर आप कागज़ पर लिखी किताब भी ले आए ना, जिसे वो अपने हाथ से छू भी लें, तब भी कहेंगे ये तो जादू है, आयत 7। क्या ये वाकई दलील मांग रहे होते हैं या कुछ और चल रहा होता है? देखें, कुरान का जो अंदाज है वो बताता है कि ये अक्सर बहानाजोई होती है।
اصل مسئلہ دلیل کی کمی نہیں ہوتی بلکہ ماننے کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خود واضح کرتے ہیں کہ اگر فرشتہ اتار دیا جاتا تو پھر تو مہلت ختم ہو جاتی، فوراً فیصلہ کر دیا جاتا۔ آیت 8 گویا ان کا مطالبہ پورا کرنا بھی ان کے اپنے حق میں بہتر نہ ہوتا۔ اور اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، مگر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ اللہ کی مغفرت آ گئی۔ یہ آیات 33-34 میں ہے۔ تو یہ استقامت کا پیغام ہے۔ اچھا، اور پھر اسی تسلسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، آیات 74 سے 83 تک۔ جی یہ تو خالص عقلی دلیل ہے شرک کے خلاف۔ جی جس طرح انہوں نے ستارے، چاند اور سورج کو ڈوبتے دیکھا اور نتیجہ نکالا کہ بھئی یہ فانی چیزیں رب نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، یہ عقلی غور و فکر کی ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کائنات میں مشاہدے کے ذریعے توحید کا قائل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے چیزوں کی حقیقت پر غور کیا کہ جو چیز خود بدل رہی ہے، ڈوب رہی ہے، فنا ہو رہی ہے، وہ دوسروں کے تقدیر کی مالک کیسے ہو سکتی ہے؟ جب سب سے روشن اور بڑا سمجھا جانے والا سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے مکمل بیزاری کا اظہار کیا ان سب سے جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے تھے، اور اپنا رخ یکسو ہو کر کائنات کے اصل خالق کی طرف کر لیا۔ آیت 79۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور پیغام ہے کہ انسان اپنی عقل سے، اپنی فطرت سے بھی توحید تک پہنچ سکتا ہے۔ جی بالکل، اور شاید اسی لیے اس واقعے کے فوراً بعد آپ دیکھیں بہت سے انبیاء کے نام آتے ہیں: اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، علیسیٰ، یونس، لوط علیہم السلام۔ آیات 83 سے 87 تک۔ یہ صرف ناموں کی ایک لسٹ نہیں ہے، یہ اس بات پر زور دینا ہے کہ حضرت ابراہیم جس نتیجے پر پہنچے تھے نا، وہی پیغام تمام انبیاء لے کر آئے۔ توحید ہی دین کی بنیاد ہے، جو ہمیشہ سے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت رہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایک تاریخی تسلسل بھی فراہم کرتا ہے۔ اچھا، تو جب لوگ انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سورت اس پر بھی بہت واضح روشنی ڈالتی ہے، خاص کر جب آخرت کی بات آتی ہے۔ آیت 27 میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آگ کے سامنے کھڑے منکرین کہیں گے، کاش ہم واپس لوٹا دیے جائیں۔ یہ تو بڑی حسرتناک تصویر ہے۔ یہ دراصل دنیا میں جو انکار کیا، جو غفلت برتی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آیت 31 میں صاف کہا گیا کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ خسارے میں رہے، اور جب قیامت اچانک آئے گی تو وہ اپنی کوتاہیوں پر افسوس کریں گے اور اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ سورت یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اصل اور بہتر زندگی تو آخرت کی ہے، ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ آیت 32 میں ہے۔ یہ دنیا کو حقیر بتانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ترجیحات درست کرنے کی دعوت ہے کہ اصل فوکس کہاں ہونا چاہیے۔ اور اس آخرت میں ہر فرد اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ یہ اصول بھی بہت واضح ہے۔ آیت 164 میں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جی بالکل، یہ انفرادی ذمہ داری کا بنیادی قرآنی اصول ہے۔ کوئی کسی کی سفارش یا تعلق کی بنیاد پر نہیں بچ پائے گا، نہ ہی کسی کے گناہ کسی دوسرے پر ڈالے جائیں گے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی ساتھ ساتھ ہے۔ نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا تک ملے گا، جبکہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت 160 میں ہے۔ پھر موت کے وقت فرشتوں کا آنا، ظالموں کی روح قبض ہونے کی سختی، آیت 93، اور پھر سب کا اللہ کے حضور اکیلے پیش ہونا، آیت 94۔ یہ سب مناظر آخرت پر یقین کو مزید پختہ کرنے کے لیے ہیں۔ صحیح، سورت میں جہاں انکار کرنے والوں کی بات ہے، وہیں ایمان لانے والوں کے لیے بھی تو غور و فکر کا بے شمار سامان ہے، خاص طور پر اللہ کی قدرت کی وہ نشانیاں جو کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، جیسے دانے اور گٹھلی سے پودے کا نکلنا، آیت 95، رات اور دن کا نظام، سورج چاند کی گردش، آیت 96، ستاروں سے رہنمائی، آیت 97۔ یہ سب چیزیں تو ہم روز دیکھتے ہیں نا؟ بالکل، اور سورت انہی دیکھی بھالی چیزوں میں چھپی ہوئی اللہ کی عظیم قدرت اور حکمت کی طرف توجہ دلاتی ہے۔
آیت 99 میں دیکھیں، آسمان سے پانی برسنا، پھر اس سے طرح طرح کی نباتات اگانا، کھیتیاں، کھجور کے گچھے، انگور، زیتون، انار، جو دیکھنے میں ملتے جلتے بھی ہیں اور ذائقے اور خصوصیات میں بالکل مختلف۔ پھر دعوت دی جاتی ہے کہ ان کے پھل لگنے اور پھر پکنے کے عمل کو دیکھو۔ یہ صرف بائیولوجی کا سبق نہیں ہے، یہ خالق کی کاریگری پر غور و فکر کی دعوت ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں پھر وہی بات، بے شک ان میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی ایمان ہو تو یہ نشانیاں نظر آتی ہیں، ورنہ انسان دیکھ کر بھی اندھا رہتا ہے۔ یہی نکتہ ہے۔ کائنات ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، لیکن اسے پڑھنے کے لیے ایمان اور غور و فکر کی نظر چاہیے۔ ایک اور بہت دلچسپ آیت ہے آیت 38، جہاں فرمایا گیا کہ زمین پر چلنے والے جاندار اور پروں سے اڑنے والے پرندے، یہ بھی انسانوں کی طرح امتیں ہیں، کمیونٹیز، اور یہ سب اپنے رب کے ہاں جمع کیے جائیں گے۔ یہ زندگی کا جو وسیع تر دائرہ ہے نا، اور تمام مخلوقات پر اللہ کی حاکمیت، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں، اچھا، یہ سب تو عقائد اور غور و فکر کی باتیں ہو گئی، لیکن سورۃ الانعام میں کچھ عملی ہدایات اور احکامات بھی تو ہیں، خاص طور پر وہ آیات 151 سے 153 تک جنہیں بعض مفسرین اسلام کے 10 احکام بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ آیات اس سورت کے اہم ترین حصوں میں سے ہیں۔ یہ بہت بنیادی اخلاقی اور عملی تعلیمات ہیں جو اسلام کی اساس ہیں اور شاید تمام الہامی مذاہب میں مشترک رہی ہیں۔ ان میں ترتیب وار ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلا، شرک نہ کرنا، یہ سب سے بنیادی ہے۔ دوسرا، والدین سے اچھا سلوک۔ تیسرا، غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنا، رزق تو اللہ دیتا ہے۔ چوتھا، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے۔ پانچواں، ناحق قتل نہ کرنا۔ چھٹا، یتیم کا مال نہ کھانا مگر بہتر طریقے سے۔ ساتواں، ناپ تول میں انصاف کرنا، اپنی طاقت کے مطابق۔ آٹھواں، جب بات کہو تو انصاف کی کہو، چاہے معاملہ قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ اور نوواں، اللہ کا عہد پورا کرنا۔ ماشاءاللہ، یہ تو زندگی کے تقریباً تمام اہم پہلوؤں کا احاطہ کر لیتی ہیں، اور ان سب کے بعد ایک جامع حکم بھی ہے۔ بالکل، آیت 153 میں فرمایا، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ یہ گویا ان تمام احکامات کا مقصد اور نچوڑ بیان کر دیا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے میں ہی ہے۔ اسی ضمن میں سورت میں مشرکین کی کچھ خاص رسومات اور عقائد کی تردید بھی کی گئی ہے، خاص طور پر کھانے پینے اور جانوروں سے متعلق۔ ہاں، یہ بھی سورت کا ایک اہم موضوع ہے۔ دیکھیں، عرب معاشرے میں مشرکین نے اللہ کی حلال کی ہوئی بہت سی چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا۔ کھیتیوں اور جانوروں میں سے کچھ حصے بتوں کے نام کر دیتے تھے، آیت 136 میں ذکر ہے۔ کچھ جانوروں پر سواری کرنا یا بوجھ لادنا منع کر دیتے، کچھ کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، آیت 138۔ یہ سب من گھڑت باتیں تھیں جنہیں وہ دین کا حصہ سمجھتے تھے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ اچھا، تو سورت نے ان سب کی نفی کر کے حلال و حرام کے جو اصل اصول ہیں وہ واضح کر دیے۔ جی بالکل، سورت نے ان تمام خود ساختہ پابندیوں کو جہالت اور گمراہی قرار دیا، آیت 140۔ اور پھر آیت 145 میں حتمی طور پر بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزیں کون سی ہیں: مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ اس کے علاوہ باقی پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور حکم دیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ، آیت 118، اور جس پر نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ، کہ یہ فسق یعنی نافرمانی ہے، آیت 121۔ مقصد یہ تھا کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے، انسان اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو سورۃ الانعام ایک طرح سے ایک مکمل ضابط حیات کی تصویر پیش کرتی ہے۔ توحید کے عقلی اور نقلی دلائل ہیں، رسالت کی اہمیت اور تاریخ ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے، کائنات میں غور و فکر کی دعوت ہے، اور پھر زندگی گزارنے کے بنیادی اخلاقی اور عملی اصول بھی ہیں۔ بلا شبہ یہ سورہ اسلام کے بنیادی پیغام یعنی توحید کو ہر زاویے سے، ہر پہلو سے واضح کرتی ہے۔ یہ عقل کو بھی اپیل کرتی ہے، فطرت کو بھی، تاریخ کو بھی اور وحی کو بھی۔
یہ شرک کی ہر شکل کی نفی کرتی ہے، چاہے وہ عقائد میں ہو یا رسومات میں ہو، اور یہ سب کچھ ایک بڑے مربوط نظام فکر کے تحت پیش کرتی ہے جس کا مقصد انسان کو اپنے خالق سے جوڑنا اور اسے سیدھے راستے پر چلانا ہے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ ہم نے آیت 59 میں اللہ کے علم کی وسعت کا ذکر سنا کہ ایک پتے کے گرنے کا علم بھی اس کے پاس ہے۔ تو اگر ہمارے خالق کا علم اور اس کی قدرت اتنی لامحدود ہے تو اس پوری کائنات میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اور اس علم اور قدرت رکھنے والے رب کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ یہ کچھ سوالات ہیں جن پر غور کرنا شاید اس سورت کے پیغام کو سمجھنے میں مزید مدد دے سکتا ہے۔ آج کی اس گہری گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔